Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने पिछले दिनों अपनी एक तकरीर में कश्मीर के हवाले से जब कनाडा का जिक्र किया तो ये कनाडा के लिए एक अहम खबर बनी और उसमें उन्होंने 31 जुलाई को ये कहा कि कनाडा में एक कार रैली होने जा रही है, जिसका कनाडा में बसने वाले बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं था, मगर शाह महमूद कुरैशी को इल्म था और उनकी तकरीर से साफ लगा कि वो इस कार रैली के पीछे हैं। यानी फॉरेन इंटरवेंशन है जो कुछ कनाडा में हो रहा है, ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से जो पाकिस्तान का एक ख़ास नैरेटिव है। शाह महमूद कुरैशी क्या कहते हैं, पहले ये सुनिए। कार रैलीज होंगी और कनाडा में मैंने सुना कि इंशाल्लाह बड़ी एक ज़बरदस्त, कोविड के बावजूद कनाडा में एक बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कार रैली जो है वो प्लान की जा रही है। जिस तरह की कार रैली शाह महमूद कुरैशी ने प्लान की और उसकी इतला पूरी दुनिया को दी, अब वही कार रैली 8 अगस्त को मॉन्ट्रियल में होती है। उसकी झलकी देखिए। तो मॉन्ट्रियल की इस कार रैली में सिर्फ कारें ही नहीं थीं, बड़े बड़े ट्रक ट्राले भी थे, स्कूल बसें भी थीं। वैसे भी आजकल स्कूल बंद हैं। अगर इस कार रैली के ऑर्गेनाइज़र्स पाकिस्तानी हुकूमत की मदद से कुछ और स्कूल बसें भी किराए पर ले लेते तो इसको बस रैली भी कह सकते थे, मगर ट्रक रैली भी ये बन सकती थी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यही रैली जो है अब एक छोटे से वॉल्यूम के साथ फिर ऑटवा जाती है और ऑटवा में इंडियन हाई कमिश्नर के बाहर भी एक छोटा सा प्रोटेस्ट करते हैं। सोशल मीडिया पर ये सारी वीडियोस अवेलेबल हैं और अब कोई भी जो हकीकत है वो छुपी हुई नहीं है। तो आप देखिए मॉन्ट्रियल से ये कार रैली कैसे ऑटवा पहुंचती है, सोशल मीडिया की कर्टसी के साथ एक झलक ये भी। बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा कश्मीर। तो ये वो सिचुएशन है जो इस वक्त कनाडा में कश्मीर कॉज के लिए जो एक ख़ास पाकिस्तानी नैरेटिव है, वो डायस्पोरा का अगर अपना हो तो वो एक अलग बात है, उसका भी हमें आज तक कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। मगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एक दूसरी कंट्री में एक तरह से फॉरेन इंटरफेरेंस करते हुए ये इतला 31 जुलाई को देते हैं और वो बड़े एंथुजियाज़म के साथ बताते हैं कि बहुत बड़ी कार रैली हो रही है। फिर वो ये कहते हैं कि हमने कैसे अपने मिशंस को, कैसे अपने एम्बेसीज़ को ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ये कहा है कि पाकिस्तान का ये नैरेटिव दूसरे मुल्कों की सरज़मीन में किस तरह लेकर जाएं, जो डायस्पोरा है पाकिस्तानी उसको किस तरह अपने साथ मिलाएं, उसकी मदद किस तरह करें और उनकी मदद किस तरह लें। तो ये है वो कॉम्प्लेक्स सा जो स्ट्रक्चर जिस पे वो बात करते हैं। इसी तकरीर से वो इस वीडियो क्लिप में अपने
فورن انٹرونشن کے جو ایجنڈا ہے اس کو واضح کرتے ہیں۔ اسٹریٹ پروٹیسٹ، ہاں ہمیں احساس ہے کہ کووڈ-19 کی سچویشن ہے اور ایس او پیز ہیں اور ہر ملک کے ایس او پیز ہیں، ہم نے ان کا احترام بھی کرنا ہے اور اسٹریٹ پروٹیسٹ بھی کرنا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں ہماری پڑھی لکھی ہماری کمیونٹی ہے تو وہ اس کو مینج کر لے گی اور بہتر طریقے سے کرے گی انشاءاللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہمیں احساس ہے کہ اس وقت اسٹریٹ پروٹیسٹ کرنے کے لیے کیا دقتیں ہو سکتی ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پروٹیسٹ کرنے ہیں اور ان احتیاطوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ان کو بھی پیش نظر رکھنا ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے پیچھے کہا، اسی تقریر میں وہ یہ ہدایات بھی واضح کرتے ہیں کہ کس طرح مشنز کو، یعنی پاکستان کے سرکاری جو یہاں پر ڈپلومیٹس ہیں ان کو کس طرح یہاں پر کینیڈا میں یا ورلڈ وائڈ اپنی کاروائیاں کرنی چاہیے۔ اور پھر مت بھولیے کہ اس ایک سال میں دنیا کے دارالخلافوں میں ہمارے مشنز نے اور ڈائسپورا نے، جس میں کشمیری اور پاکستانی شامل ہیں اور کہیں کہیں تو سکھ بھی شامل ہوئے، جو انہوں نے کردار ادا کیا سڑکوں پہ آ کے، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے، اس کی اگر کوئی مثال ہے تو پلیز مجھے کوٹ کیجئے گا اگر اس شد و مد سے پہلے اٹھائے گئے۔ تو انہوں نے خود ہی کہا کہ پاکستانی ڈائسپورا کے ساتھ جو کشمیری ہیں، اب وہ کشمیری سے مراد کیا، وہ پاکستانی ڈائسپورا کا حصہ نہیں ہے، کوئی الگ سے قوم ہے، وہ پروٹیسٹ کریں گے، کرتے رہے ایک سال میں، چونکہ ایک سال کی انہوں نے کہانی بیان کی 5 اگست 2019 سے 5 اگست 2020 تک، مگر یہ معاملہ صرف 5 اگست 2019 سے 5 اگست 2020 کا نہیں ہے، یہ ایک ان اینڈنگ ریٹرک ہے جو چلتا رہتا ہے، اور پاکستان کی طرف سے یہ نیریٹو کبھی رکنے کو نہیں آتا، ایک تھکا دینے والا نیریٹو ہے۔ اس کا کیا حاصل حصول اب تک ہوا ہے، ان کو کیا ملا ہے، کیا ملے گا، اس پہ میں تبصرہ آگے جا کر کروں گا۔ وہ اسی اپنی تقریر میں پھر یہ واضح کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ہدایات دی ہیں اپنے سفارت خانوں کو۔ ہمارے ایمبیسڈرز جو ہیں، میں نے بالکل واضح ہدایت دی ہے، جتنے ہمارے مشنز ہیں، اور میری ایک ایک مشن پر آنکھ ہوگی، اور میں ایمبیسڈر سے گزارش کر رہا ہوں، I want to see them active. I want to see them active. This is the cornerstone of Pakistan's foreign policy. اور کوئی اس میں غفلت نہ برتے۔ میری ان سے گزارش یہ ہوگی کہ ہمارے جتنے ایمبیسڈرز ہیں وہ صرف اپنی ہائی کمیشن میں، ایمبیسی میں ایک تقریب منعقد کرنا نہیں، مجھے صرف تقریب نہیں چاہیے، مجھے انگیجمنٹ چاہیے وہاں کی لوکل میڈیا کے ساتھ، تاکہ وہاں کی پبلک کو سینسٹائز کیا جائے۔ مجھے ان کے ٹویٹس چاہیے، مجھے ان کے بیپرز چاہیے، مجھے ان کے پروگرامز میں ان کی شمولیت چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں کس ایمبیسڈر کی کتنی رسائی ہے، جو پاکستان کا چہرہ ہے وہاں، وہ کر رہا ہے کیا؟ Is he twiddling his thumbs or is he doing something for this cause? And I want to see کس ایمبیسڈر نے کس میڈیا کے ساتھ کتنا انگیج کیا ہے۔ رپورٹ کریں to the South Asia desk, and I want to see کس نے کیا کیا ہے۔ FM Direct کا میں نے ایک ایپ لانچ کیا ہے۔ I want to see and send your activity directly to me, all missions abroad. کس ایمبیسی نے کیا کیا ہے، کس نے انگیج کیا ہے، اور میں خود اس کو مانیٹر کروں گا اور میں خود اس کو دیکھوں گا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ لفاظی نہیں چاہیے، کام چاہیے۔ اب اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ اویئرنیس کیمپین، بینرز، پوسٹرز، تھنک ٹینکس میں میں ان سے گزارش کروں گا، آر ایمبیسڈرز گو اینڈ اسپیک۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ پاکستان کا وہاں چہرہ ہیں، یو ریپرزینٹ دا کنٹری، یو شوڈ بی سین انگیجنگ ان تھنک ٹینکس، اینڈ آئی وانٹ ٹو سی کس نے کس تھنک ٹینک میں جا کے، کوئی آپ کو بلاتا بھی ہے، اگر آپ کو بلاتا نہیں ہے تو کیوں نہیں بلاتا؟ میرے میں کمزوری ہے نا، کوئی مجھے سننا ہی نہیں چاہتا، کیوں نہیں سننا چاہتا؟ تو اس لیے میں دیکھنا چاہوں گا کون کس تھنک ٹینک میں گیا اور اس نے ہمارا کشمیر کا مقدمہ کس انداز میں پیش کیا۔ پاکستان کے فارن منسٹر نے کہا کہ انہیں لفاظی نہیں چاہیے، کام چاہیے۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ خود لفاظی کرتے ہوئے، جیسا کہ آپ ان کی باتیں دیکھ اور سن رہے تھے،
تو آپ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کتنی لفاظی ہے اور ایکشن جو ہے وہ اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ اب تک کیا آئے ہیں، پاکستان کو اس کا کیا حصول ہوا ہے، وہ ایک اپنی جگہ پہ بحث ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے بہت سارے کشمیر پہ شو کیے، میرا یہ خیال تھا کہ میں شاید کوئی 2-1 ہفتے اب کشمیر کے جو ان اینڈنگ ریٹرک ہے پاکستان کا اس پہ بات نہیں کروں گا، اور بہت ساری دنیا میں موضوعات ہیں، مگر کینیڈا میں جب پاکستان کے فارن منسٹر یہاں پہ انٹرفیئر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے پروٹیسٹ میں کار ریلی بھی ہوگی اور ورلڈ وائڈ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں سکھ بھی شریک ہو رہے ہیں، تو یہ کیا اشارہ ہے، یہ کیا اس میں انوالومنٹ ہے پاکستان کی ریاست کی ہمارے اس عزیز کینیڈا میں یا ورلڈ وائڈ؟ آپ نے ابھی جو ویڈیو کلپ سنا اور دیکھا یہ اسی ان کی پریس کانفرنس کا حصہ ہے، اس میں انہوں نے واضح کیا کہ پاکستانی ڈائسپورا اور پاکستان کے جو یہاں پر ڈپلومیٹس ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، یعنی دوسرے ملکوں میں کیسے انفلوئنس ہونا چاہیے، کیسے ان میں میس کرنا چاہیے، کیسے انٹروین کرنا چاہیے، تھنک ٹینکس ہیں، میڈیا ہے، کیسے ان میں گھسنا چاہیے، یہ باتیں وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ لفاظی نہیں ہونی چاہیے، کام ہونا چاہیے۔ اب اسی تقریر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کریں گے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے کھڑے ہوں، کشمیری آگے ہوں، یعنی وہی مریں، وہی اس کے لیے جو ایک پراکسی وار ہے وہ اسی کا وہی حصہ رہیں۔ اب وہ ویڈیو کلپ بھی اسی پریس کانفرنس سے ذرا سنیے اور دیکھیے۔ آج میں بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کشمیریوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جب تک یہ اس کے اصل حقدار اس موومنٹ کے آپ ہیں، آپ لیڈ کریں، ہم فالو کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ آگے ہوں، کشمیری چہرہ آگے ہو، میں فخر سے کشمیری چہرے کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کشمیری چہرہ آگے ہو، ہم بہرحال پیچھے کھڑے ہوں گے، آپ کو استعمال کریں گے، اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس موومنٹ کے حقدار ہیں۔ میرے پاس ایسے بہت سارے ویڈیو کلپس ہیں، میں کسی اور موقع پر آپ کو دکھاؤں گا۔ کشمیری جو خود ہیں، جو پاکستان ایڈمنسٹریڈ کشمیر کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے کہ ہماری جان چھوڑیں، تو پھر کون سے کشمیری آگے ہوں گے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم آخری فتح تک لڑیں گے۔ کون سی آخری فتح؟ کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں پاکستان کی معصوم عوام کو؟ کیوں یہ ملینز اینڈ ملینز ڈالر ضائع کر رہے ہیں؟ یہ جو باہر کے ملکوں میں آپ انٹرفیئرنس کر رہے ہیں، کیا اس کا حاصل اصول ہے؟ یہ ایک بڑا ہی مشکل سوال ہے۔ اس کا جواب بہت سادہ ہے کہ اس سے کوئی امیج پازیٹیو بلڈ نہیں ہو رہا، بلکہ پاکستانی کمیونٹیز جو اکراس دا ورلڈ رہ رہی ہیں ان بیچاروں کو مسائل کا شکار کر رہے ہیں۔ 20, 30, 50, 100 لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں، لیکن اس کا نہ فائدہ پاکستان کی غریب عوام کو ہے، نہ یہاں پہ بسنے والی کمیونٹی کو ہے۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ آخری فتح ہماری ہوگی۔ اب دیکھیے شاہ محمود قریشی کے اپنے ہی لفظوں میں کہ آخری فتح سے ان کی کیا مراد ہے۔ پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کل بھی کھڑی تھی، آج بھی کھڑی ہے، اور انشاءاللہ آخری فتح تک آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ آخری فتح کی انہوں نے بات کی، اور پھر انہوں نے بات کی کہ کشمیر کے حوالے سے وہ نئی ایفرٹس کیا کر رہے ہیں، یعنی کیا نئے اقدامات کر رہے ہیں۔ ان کے خیال میں پہلے جو حکومتوں نے کیا، یعنی پاکستان کی حکومتوں نے جو کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 55 سال تک ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے کشمیر کے جھنڈے کو دبا دیا تھا، تو کس کا قصور تھا؟ ان 55 سالوں میں بھی تو شاہ محمود قریشی کئی بار فارن منسٹر رہے ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، خاص طور پر پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو وہ تب بھی وزیر خارجہ تھے، آج بھی وزیر خارجہ ہیں۔ تب کیوں دبا تھا، آج کیوں دبا ہے؟ کیا اس کی وجہ ہے؟ کیا اس وقت کی سیاسی حکومتیں تھیں جن کا یہ خود حصہ تھے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی حکومت ہو کشمیر کے مسئلہ پر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں دائیں بائیں جا سکتی؟
تو اس ساری صورتحال میں اگر بقول ان کے کچھ نہیں ہوا پہلے اور اب بہت کچھ ہو رہا ہے تو پہلے کیوں نہیں ہوا؟ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ اس کی وجہ بن سکتی ہے. اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تو وجہ اسٹیبلشمنٹ ہے ہی ہے. تو اس ساری صورتحال میں یہ کہنا کہ اب ہم آخری فتح لڑیں گے، یہ کہنا کہ یہ جو ہماری اب کی ایفرٹس ہیں وہ بڑی کمال کی ہیں، تو یہ لفاظی کیوں ہے؟ کس کو کنونس کر رہے ہیں؟ یہ پوری کی پوری پریس کانفرنس بنیادی طور پر ان کی صرف اور صرف میڈیا کو، عوام کو خوش کرنے کے لیے تھی کہ ہم کر رہے ہیں. یہ جو ہم نے 70 سال سے ڈھول بجا رہے ہیں کشمیر کا، یہ ہم نے بجانا بند نہیں کیا، چونکہ اسی کے نام پہ بلینز اینڈ بلینز ڈالر پاکستان کے غریب عوام کے جو ہیں وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اننیسیسریلی ضائع کر چکی ہے، جس کا حاصل حصول کچھ نہیں ہوا. تو پھر اس ایجنڈے کو آگے کیوں لے کر چل رہے ہیں؟ لیکن وہ آگے لے کر چل رہے ہیں، اپنی نیو ایفرٹس کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے اس ویڈیو کلپ میں وہ اس کی وضاحت کیسے کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کا جو 74واں اجلاس تھا، جو انہوں نے ان کا مقدمہ پیش کیا، ثابت کر دیا کہ وہ کشمیریوں کے سفیر ہیں، اور ان کی آواز انہوں نے اس فورم پر بلند کی جہاں کچھ عرصہ پہلے کی ورڈ جو ہے اس کا استعمال ممنوع ہو گیا تھا اور کشمیر کو بوجوہ بیک برنر پہ ڈالا گیا، اور یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہو گیا تھا. یہ پاکستان کی حکومتوں کی پالیسی کا حصہ تھا. اور آپ نے دیکھا ہماری اسپوکس پرسن تسلیم اسلم صاحبہ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمیں ہدایات تھی کہ ہم کشمیر کے بارے میں ہم نے ہاتھ ہلکا رکھنا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ اس ایک سال میں سلامتی کونسل میں 3 مرتبہ اٹھایا گیا، اور کتنے عرصے بعد؟ 55 سالوں کے بعد. لوگ کہتے ہیں جی کشمیر تو یہ کون سی نئی بات ہے. بھائی 55 سال کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ سلامتی کونسل یہی تھی، پاکستان کا موقف وہی تھا، قراردادیں وہی تھیں، گرد اور دھول کے نیچے دب گئی تھیں. آج وہ دوبارہ اجاگر کی گئی ہیں، اور اس کا میں سمجھتا ہوں کریڈٹ پاکستانی قوم کو، وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے. وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ 55 سال میں اس مسئلے کو کیوں سلامتی کونسل میں نہیں اٹھایا گیا، یعنی پاکستان سے سوال کرتے ہیں. جب پاکستان سے سوال کرتے ہیں تو کس سے سوال کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کریں، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے سوال کریں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ کبھی انہوں نے دبایا بھی نہیں تھا. جتنی ان کی پہنچ تھی بات کرتے رہتے تھے. تب بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بہت ساری پراکسی ٹیررزم ہو رہی تھی، تو اس لیے شاید ان کا یہ مسئلہ اٹھانا ذرا ان کو خود مشکل میں ڈال سکتا تھا. لیکن وہ یہ بات مسلسل کر رہے ہیں کہ ہم اب بہت ایکٹیو ہو کے کشمیر کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں اور ہماری اس گورنمنٹ کو کریڈٹ دیں. اچھا، وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ گورنمنٹ کو کریڈٹ دینا نہ دینا میٹر ہی نہیں کرتا. یہ پبلک کنزمپشن کے لیے، چونکہ بھارت کی طرف سے ایک بہت بڑا اقدام 5 اگست 2019 کو ہو گیا تھا، یونین ٹیریٹریز بن گئی، ایبروگیشن آرٹیکل 370-35A ہو گیا. اس کے بعد پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو چکی ہے کہ کس طرح پبلک کنزمپشن کریں، کس طرح پاکستانی ڈائسپورا دنیا بھر میں جو بستے ہیں اور جو پاکستانی کمیونٹی خود پاکستان میں بستی ہے اس کو کیسے مطمئن کریں کہ بھئی ہم نے تو یہی اب تک کا ایجنڈا بیچا ہے، اب وہ تو کچھ ہاتھ میں نہیں رہا. بہرحال وہ اس پہ مسلسل اپنا جو ان اینڈنگ کشمیر ریٹرک ہے وہ اس کو رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے 31 جولائی کو یہ بھی کہا کہ ہم اب یعنی 5 اگست کو 2020 کو جو چند دن پہلے گزرا ہے، اور 5 اگست 2020 کا معاملہ نہیں، یہ ان اینڈنگ ریٹرک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہماری نانیاں دادیاں اس کہانی کو سنائیں گی اپنے پوتوں نواسوں کو. تو یہ مسئلہ اسی طرح جنریشن ٹو جنریشن ہی چلتا رہے گا. خود مان رہے ہیں، پھر آخری فتح ان کو کب ہوگی؟ ذرا دیکھ لیجئے اس میں وہ کس طرح اس کا ذکر کرتے ہیں. آپ تنہا نہیں ہیں. ہر پاکستانی گھرانہ، ہر پاکستانی بچہ، ہر پاکستانی بزرگ، ہر پاکستانی مستور 5 اگست کو اپنے گھر کی بیٹھک میں کشمیریوں
تمہیں پکار رہی ہوگی, تمہاری آواز بلند کر رہی ہوگی. جو دادیاں ہیں, جو نانیاں ہیں, اپنے نواسوں کو, اپنے پوتوں کو بتائیں گی یہ مسئلہ کشمیر کیا ہے, قائد اعظم کیوں محمد علی جناح اس کو پاکستان کی شاہرگ کہتے تھے, کیوں عمران خان کہہ رہا ہے کہ میرے ملک کا مستقبل, میرے پانی, میرے یہ لہلہاتے سبز کھیت جو ہیں, اس کے لیے کیوں کشمیر ضروری, میرے لیے ضروری ہے, کیوں میرا مستقبل اس سے جڑا ہوا ہے. یہ ایک ایک بچے کو ہم نے بتانا ہے, نئی نسل کو یہ پیغام منتقل کرنا ہے. ہمارے بزرگ چلے گئے, بہت سے مجاہد اول جو ہیں وہ آج ہم میں موجود نہیں ہیں, ان کا بیٹا تو ہے, اس کے بیٹے کا فرض ہے کہ اگلی نسل میں اس بات کو منتقل کر جائے, اس کے سینے میں جو راز ہیں وہ اگلی نسل کو منتقل کر جائیں. اور اس لیے ہم نے یہ 5 اگست جو ہے اس شد و مت سے منانے کا فیصلہ کیا ہے. میری بہت ساری باتیں کہہ گئے فارن منسٹر پاکستان شاہ محمود قریشی اس مختصر ویڈیو کلپ میں. وہ کہتے ہیں کہ مجاہد اول جو تھے, جو پہلی نسلوں کے مجاہد تھے, جنہوں نے پاکستان کی خاطر کشمیر کے کاز پر جان دی, اب ان کے بچے کو یہ بتائیں اور پھر اس کے بچے کو بتائیں, اب اگلی نسلوں کو بتائیں. یعنی یہ بتاتے چلے جائیں, وہ لوگ قربان ہوتے چلے جائیں اور ان کی پبلک کنزمپشن چلتی رہے. یعنی وہ جو نسل در نسل یہ جنگ لڑ رہے ہیں, چاہے وہ کبھی جنگ کی صورت میں, اوپن جنگ کی صورت میں, چاہے کبھی پراکسی ٹیررزم کی صورت میں, اور چاہے بیان بازی کی صورت میں, وہ بس چلتی رہے گی, چونکہ اس سے ان کا کاروبار چل رہا ہے, اس سے پورے کا پورا جو نیریٹو ہے وہ چل رہا ہے. یعنی وہ مجاہد اول بھی کچھ نہ کر سکے, 1 انچ زمین نہ لے سکے, اور مجاہد اول کے بیٹے کو بھی پتہ ہے, اب اس کے بیٹے, اس کے فردر بیٹے کو بھی بتانا ہے. یہ ہے سارے کا سارا نیریٹو. اب وہ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے 1 سال میں 9 خط لکھے ہیں, بڑے امپورٹنٹ نوعیت کے خط لکھے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ خط ہیں جو صرف میں نے اپنی عمر میں لکھے ہیں, یہ ہسٹری بن رہے ہیں, اور یہ ہسٹری بنیں گے, آنے والی نسلیں کہیں گی. یعنی یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ کشمیر کا کچھ ہونا ہوانا نہیں, یہ بس آنے والی نسلوں تک بات چلے گی کہ انہوں نے 9 خط لکھے تھے. اب 9 خطوں کا ذکر بھی دیکھ لیجئے اور سن لیجئے. میں نے کوشش کی کہ خطوط کے ذریعے, اور میں نے 1 نہیں کم از کم 9 خط میں آن ریکارڈ لکھ چکا ہوں, ٹو دی سیکرٹری جنرل آف دا UN, ٹو دا پریزیڈنٹ آف دا سیکورٹی کاؤنسل. اب لوگ کہتے ہیں یہ خطوں سے حاصل کیا ہوا؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ کی تاریخ پر نظر ہوتی ہے. ہم ہوں گے نہ ہوں, ہم شاید نہیں ہوں گے کل, لیکن وہ جو پاکستان کے وزیر خارجہ کا جو موقف ہے وہ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے. جو اس وقت کی سلامتی کونسل کی جو قراردادیں تھیں, جو ہمارے بزرگوں نے, ہمارے بڑوں نے, اور اس زمانے میں جو وزارت خارجہ کی جو جن کے پاس قلم دان تھا, اور ہمارے ڈپلومیٹس نے جو انہوں نے وہاں کاوشیں کی, آج ان کو ہم کوٹ کرتے ہیں اور وہ ہمارے آرگومنٹس کا سہارا بنتے ہیں. تو یہ خطوط جو ہیں انشاءاللہ ہماری منزل کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. ہنسنے کو جی چاہتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں نے خطوط لکھے تھے قراردادوں کے حوالے سے, وہ ہماری ہسٹری ہے, اور جو میں نے 9 خط لکھے ہیں وہ بھی ہماری اب ہسٹری بنے گی آنے والے دنوں میں. تو یہ لفاظی نہ ختم ہونے والی ہے. ویورز, میں نے پچھلے دنوں بہت سارے کشمیر کے مسئلہ پر شوز کیے. میں نے آج ایک تیاری کی تھی ایک ایسے شو کی کہ جو ہلکے پھلکے کامیڈی سٹائل کے ویڈیو کلپس سوشل میڈیا پر پائے جاتے ہیں, ان کے حوالے سے ایک ہلکا پھلکا شو کروں گا. وہ میں نے پوسٹ پون کر دیا, پھر کسی وقت کروں گا. تو میں نے سوچا کہ یہ خود ایک کامیڈی شو ہے. جو پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی باتیں کرتے ہیں, ان کو صرف اور صرف ایک آرٹیکولیٹ طریقے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تو ہنسی آتی ہے. اور یہ اپنی جگہ پر ایک کامیڈی شو ہے. اس کامیڈی شو کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں بہت ساری ٹریجڈیز ہوئی ہیں. معصوم کشمیری, معصوم پاکستانی جو اس جہاد کشمیر کا ایندھن بنے ہزاروں کی تعداد میں,
اور یہ اپنی کامیڈی کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی ہوں, اسٹیبلشمنٹ کے خاص لوگ ہوں, یہ اپنی کامیڈی کر رہے ہیں کہ صدیوں سے یہی کہیں گے کہ ایک صدی اور گزر جانے کے بعد ہم نے خط لکھے تھے. 70 سال تو ہو گئے, اور وہ خود اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ آئندہ کی جنریشن تک چلے گا, تو اور 30 سال بعد ایک صدی ہو جائے گی. تو اب تک دہائیوں سے یہ کام ہو رہا ہے, اس کو وہ صدیوں میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. کشمیر کی ٹریجڈی میں سب سے بڑے جو سفرر رہے وہ پنڈتس رہے. قریب 5 لاکھ پنڈتوں کا دیس نکالا ہوا, اور انہی پنڈتوں کے حوالے سے اب شاہ محمود قریشی اپنی اس تقریر میں کہتے ہیں, بدھسٹ کے بارے میں لداخ کے کہتے ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہیں, آن بورڈ ہیں. اب یہ اس ٹریجڈی کو کس طرح کامیڈی کے ساتھ یہ پیش کرتے ہیں, دکھ بھی ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے. یہ ذرا ان کا بیان پنڈتوں اور بدھسٹ کے حوالے سے بھی دیکھ لیجئے, سن لیجئے. اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی, لوگوں نے قبول نہیں کی. ایڈمنسٹریٹولی انہوں نے کر دیا بزور بازو, لیکن ذہنی طور پہ کشمیریوں نے اس کو قبول نہیں کیا. چاہے وہ ہندو پنڈت ہے, چاہے وہ بدھسٹ ہے جو لداخ کا رہنے والا ہے, اور چاہے وادی میں رہنے والا مسلمان ہے, کسی نے ذہنی طور پر نہ اسے تسلیم کیا ہے نہ قبول کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے سلسلہ میں بھارت نے 5 اگست 2019 کو جو یونین ٹیریٹریز بنائیں وہ کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہیں, حتیٰ کہ پنڈتوں کو بھی اور بدھسٹ کو بھی. پتہ نہیں ان کے پاس کہاں سے انفارمیشن ہے. اپنے پوائنٹ آف ویو کو تو یہ بیان کر ہی رہے ہیں ایک مزاحیہ اور ریڈیکیولس انداز کے ساتھ, لیکن دوسروں کی یہ کس طرح ترجمانی کرتے ہیں یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ ان کی کامیڈی ہے. اور مزید کامیڈی ان کی یہ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو کشمیر ہائی وے ہے اب سری نگر ہائی وے ہے, اور اب ان کی آنکھ جو ہے نا وہ سری نگر پر ہے. تو کیا ان کی آنکھ سری نگر پر کب نہیں تھی؟ چلیے اگر پہلے نہیں تھی, اب ان کی آنکھ وہاں پر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جو مسجدوں کو تالے لگ گئے, یہ بھی اپنی طرف سے بنا لی ہے بات کہ کشمیریوں سے پوچھ لیں کہ کون سی مسجدوں کو تالے لگے ہوئے ہیں. اگر مسجدوں کو تالے کہتے ہیں جو لگ گئے ہیں, تو میں اور ہماری افواج بہت جلد وہاں پر پہنچیں گے, قبضہ کریں گے اور وہ تالے کھلوائیں گے اور شکرانے کے نماز ادا کریں گے. تو یہ کامیڈی کلپ بھی ذرا دیکھ لیجیے اور سن لیجیے. منزل سری نگر ہے, انشاءاللہ منزل ہماری نظر سری نگر پر ہے, اور یہ کشمیر ہائی وے جو ہے اس کا نام انشاءاللہ ہم رکھ رہے ہیں. 5 اگست سے اس کا نام ہو جائے گا سری نگر ہائی وے. یہ وہ شاہراہ ہے جو ہمیں لے کر جائے گی سری نگر تک انشاءاللہ. اور وہ دن دور نہیں کہ جب سری نگر کی جامعہ مسجد میں آپ نے تالے لگا دیے, اس مسجد میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہاں شکرانے کے نوافل جو ہیں وہ پاکستانی اور کشمیری مل کے ادا کریں گے. وہ دن دور نہیں, اللہ ہمیں وہ دن دکھائے گا انشاءاللہ. پھر ہماری نظر, یہ پوری قوم یکجا ہے, ہماری نظر اب وہاں ہے جہاں ہونی چاہیے. ہم سری نگر کی طرف ہماری آنکھ ہے, ہماری نظر ہے, ہماری منزل ہے, اور انشاءاللہ وہ پیغام جائے گا. شاہ محمود قریشی کے دائیں طرف مسٹر معید یوسف جو ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزری کرتے ہیں پاکستان کی, وہ ہیں. اور بائیں طرف بڑے ایک امپورٹنٹ آدمی ہیں شبلی فراز صاحب, جو پاکستان کے انفارمیشن منسٹر بھی ہیں, پاکستان کے ترقی پسند انقلابی شاعر جناب احمد فراز کے صاحبزادے ہیں. یہ دن بھی پاکستان کی سیاست میں آنا تھا کہ احمد فراز کی شاعری کو سن کے پڑھ کے پاکستان کے پروگریسو لوگ پروگریسوزم کی باتیں کیا کرتے تھے. اب وہ اس کامیڈی شو کا ان کے صاحبزادے حصہ ہیں. تو ڈیٹوریشن کا اب یہ عالم ہے کہ جو پہلی جنریشنز تھیں وہ پھر کچھ انلائٹنڈ تھی, اب کی جو جنریشنز ہیں وہ پاکستان کو بدقسمتی سے کس طرف لے کر جا رہی ہیں. یہ سوال آپ کے سامنے بھی ہے, یہ سوال میرے سامنے بھی ہے. آج کا بلا تکلف تجزیہ طاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.